अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं कि माइनर सी रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई है। स्टार्टिंग ऑफ द डे एक एंथुसियाज्म देखा गया था, उसके बाद मार्केट के स्टैटिस्टिक्स पे जस्ट अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द डे पॉजिटिविटी के बाद मार्केट के अंदर एक क्वाइट एंड काम सिचुएशन, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी लो होती हुई दिखाई दी। फाइनली क्लोजर जो है वो फ्लैट नोट पे विटनेस किया गया, यानी कि 43,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है कतर का, यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीक के अंदर कुछ ट्रिगर्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे 29 अगस्त को मीटिंग है IMF के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांच भी हम कह सकते हैं कि वो रिलीज़ होने के बारे में काफ़ी चीज़ें कंटिन्यू होती हुई या फिर अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये चीज़ें मिलकर इकोनॉमिक सिनेरियो को पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। फ्लड की सिचुएशन भी है, रेनी सीजन भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा इकोनॉमी की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे अब कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती। अब तमाम चीज़ें जो है वो अगर डायरेक्शन सही से दी जाए तो पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करेंगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑन डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,366.77 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,684.11, लोअर वाज 43,299.48 एंड फाइनली क्लोजर 43,337.97। हम देख सकते हैं एक छोटे से स्पैन में मार्केट ने आज ट्रेड किया है। लोअर एंड हायर साइड पे सिर्फ हम कह सकते हैं कि 400 पॉइंट्स के स्पैन में आज ट्रेडिंग हुई है। 28.8 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 256.47 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। कल के मुकाबले में आज डिक्लाइन देखा जाता है 67.82 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड 8.74 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी हैज इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में। 0.12 का डिक्लाइन, 6.82 पे क्लोजर, 27.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉर पे 0.05 का इजाफा देखा गया, 3.45 पे क्लोजर रहा, 20.81 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली PIA 0.41 का इजाफा देखा गया, 5.35 पे क्लोजर रहा, 13.48 का कारोबार रहा। PIE के हवाले से कतर के अंदर जो विजिट है उसमें भी कुछ न्यूज़ या एविएशन के हवाले से न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट आज हम डायरेक्टली इसके शेयर प्राइस पे देख रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब के कतर के विजिट के हवाले से। ओवरऑल ये विजिट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कल भी ये चीज़ें जो है वो बात देखी गई थी। आज भी हमने ये देखा है कि मार्केट के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ कतर ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रखी हैं, पाकिस्तान भी उसको ग्रैब करने के लिए रेडी है, अवेल करना है। इसके साथ साथ वो इनविटेशन जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। लाइफ स्टॉक के अंदर टेक्नोलॉजीज नहीं लाएं और इसके अंदर ये है कि जो भी हमारा मीट और जो लाइफ स्टॉक है वो हम एक्सपोर्ट करें टुवर्ड्स कतर और हमें एक अच्छी रेमिटेंस वहाँ से भी मिल सके लाइफ स्टॉक के अंदर। अच्छा, टूरिज्म को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया गया है। इनविटेशन के अंदर भी ये बात की गई है कि टूरिज्म पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी के ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो आएँ यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करें। जी, टूरिज्म के अंदर ये है कि देखें हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया, वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं है। यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप देखें आपके जितने भी फॉरेनर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं और यहाँ पे अगर कतर इन्वेस्टमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो यहाँ पे आके होटल इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी हमारा रेमिटेंसेस भी हमारे इंक्रीज़ होंगे और यहाँ पे हमारे टूरिज़म भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम ग्लोबली और रीजनली एक ही पेज पे पाकिस्तान और कतर हैं।
ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈسکشنز ہیں، اگر ہم ٹورزم کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تو آنے والے وقت کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر آپ کا ٹورزم بہت زیادہ انکریز ہوگا اور ریمیٹنسز بھی آئیں گے، اور فارنرز کا جو کانفیڈنس ہے پاکستان میں آنے کا اور ٹورڈز انٹرٹینمنٹ اور ٹورزم کی طرف وہ کانفیڈنس انکریز ہو جائے گا۔ اوکے، آپ نے امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کی، چلیں پہلے میں ایک چیز میں ایڈ کروں، بڑی اچھی بات بتائی ہے جو واقعی میں یہ پوٹینشیل ہے ہمارے لائف اسٹاک کا۔ قطر کی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے حساد فوڈ، یہ دے ورک انڈر QIA، اور پاسٹ میں انہوں نے کئی دفعہ اس کی انٹرپی شو کری پاکستان سے میٹ کی سورسنگ کی، اور اس وقت وہ سوڈان سے گوشت لے رہے ہیں۔ اور ایک بڑی اچھی بات بتاؤں میں آپ کو کہ جب بھی قطری آئے ہیں پاکستان تو وہ پاکستانی میٹ بڑا لائک کرتے ہیں، ہمارا چاول اور ہمارا گوشت جو یہاں کا وہ ہے، وہ نیچرلی ان کو ایک اس کو بہت کمپیریٹیولی بہت پسند ہے۔ چاولوں کے اندر ایک خوشبو کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جو کہ کسی بھی ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، بینگ دی چیئرمین آف دی کونسل، میں نے کئی دفعہ وہاں سے کئی مجھے ریکویسٹ آئیں کہ جی لائف اسٹاک ہمیں چاہیے، لائیو یعنی جانور جیسے آسٹریلیا سے وہ لیتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے، ہمارے بین ہے کہ لائف اسٹاک کی ایکسپورٹ، تو وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے آلریڈی، وہ ہم سلاٹر کر کے بھیجتے ہیں، اس کو ذبح کر کے بھیجتے ہیں۔ تو اس میں اگین وی نیڈ اے پالیسی کہ اگر ہم اسپیسیفکلی ایک زون بنا دیں کہ جہاں پہ فارمنگ ہی ایکسپورٹ کے لیے جانوروں کی ہوگی، تو نہ صرف قطر بلکہ یہ تمام خلیج ریاست جو آسٹریلیا سے اس وقت جانور امپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ تو آئیڈیل ان کی ڈیسٹینیشن ہے، 5 سے 6 دن میں آپ کا وائس پہنچ جاتا ہے دوحہ ڈائریکٹ۔ تو یہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جہاں آپ نے پہ فرمایا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں مارکیٹ اسپیسیفک پالیسیز بنانی پڑیں گی۔ وہ صحیح ہے، نیشنل انٹرسٹ میں پالیسی ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ کر دیں گے جہاں آپ کے لوگ کیا کھائیں گے، لیکن کیا ہو کہ اگر وہ ہم اس کو ایکسپورٹ کے لیے ہی اس کی فارمنگ کریں، ہم ایک لینڈ ایلوکیٹ کر دیں اور جہاں پہ فارم اور زونز یا لینڈز ایلوکیٹ کریں پراپرلی، ایسے جیسے EPZ ادھر زونز بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے اگر زونز انویسٹمنٹس اس طرح لائی جائیں اور آئیڈیاز ہم جنریٹ کریں تو اس میں ہماری مین پاور کی ادھر یوٹیلائزیشن بھی ہو جائے گی، جو کہ ادھر جو آپ کے ادھر بہت اچھی جو یوتھ ہے اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہو جائے گی۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، پاکستان کا میٹ جو ہے گلوبلی اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈفرینٹ ہے جی، جیسا اس کا، جی اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ گلف اسٹیٹس کے اندر پاکستانی میٹ از ایکسپینسو دین ادر میٹ، اس کا ریٹ ڈفرینٹ ہے، ریٹ زیادہ ہے۔ اور جہاں تک ایکسپورٹ کی بات ہے تو پاکستان سے تو ایکسپورٹ ہم میٹ مینلی قطر کر رہے ہیں، رائس کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل آئٹمس کر رہے ہیں، رگز کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اور ہمارے کون سے ایسے سیکٹرز یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ قطر کے لیے کر سکیں، اور وہاں سے تو ڈیفینیٹلی ہمیں انرجی سیکٹر کے اندر وہ LNG اور ہمارے وہ سیکٹر مل سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے لائیو اسٹاک کا ذکر کیا، مین پاور بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، امپلائمنٹ جنریٹ کرنا صرف پاکستان میں ہی جنریٹ کرنا ہے، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ تو قطر کے حوالے سے جو کہ اوورسیز پاکستانیز بن جاتے ہیں، وہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا پلانز ہیں آگے؟ جی بہت اچھا سوال، جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قطر گورنمنٹ نے پریویسلی کچھ 3 سال پہلے ہمیں 1 لاکھ ویکینسیز کا کانٹریکٹ دیا تھا۔ اب قطر کی جو پاپولیشن ہے اراؤنڈ 3 ملین کے قریب ہے، جس کے اندر ہمارا جو پاکستان کی مین پاور کا ریشو کم ہے، اور ہمارے تقریباً 2 لاکھ پاکستانی ہیں جو وہاں پہ بزنس ان دا شیپ آف بزنس اور جابس کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب قطر گورنمنٹ نے، وی آر بلیسڈ کہ قطر گورنمنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ 5 سے 6 لاکھ مین پاور کا ایک کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہوپ فلی امیجیٹ آفٹر فیفا ورلڈ کپ یہ سائن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو 5 سے 6 لاکھ جو مین پاور ہوگی، اسکلز، ان اسکلز اور ایجوکیٹڈ جو ہے مین پاور ہے، وہ ہماری ایکسپورٹ ہوگی قطر کے اندر۔ اب قطر کے اندر یہ جو جب یہ مین پاور ایکسپورٹ ہوگی تو اس سے ہمارے ریمیٹنسز وغیرہ بہت زیادہ انکریز ہوں گے۔ اس ٹائم پہ جو ہمارے قطر کے اندر ہے، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو شیخ آف قطر کہ انہوں نے پاکستانی آرمی کو اس اوبلائج کیا، اور ہماری پاکستانی آرمی وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کے اندر، اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی سیکیورٹی ہمارے پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستانی مین پاور ایکسپورٹرز کو دی ہے کہ وہاں پہ ہم اپنے مین پاور، اچھی مین پاور جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کریں اور سیکیورٹی کی پرفارمنس دے سکیں، جو کہ فیفا ورلڈ کپ ایک کیونکہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اور اس کے اندر ہمارا پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ سیکیورٹی میں بہت اچھا امپیکٹ ڈالے گا۔ رائٹ، چلیں اس پہ محمود صاحب بھی کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ ٹائم جو آپ نے بنوایا 1 لاکھ ویزا ملے، اور یہ آگے انشاءاللہ سچ اے بگ نیوز۔ قطر کی امپورٹنس دیکھیے کہ ہماری HR کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، کہ
کوئی 8 ملکوں میں انہوں نے کیونکہ جنرلی جب ہمارے کوئی لیبر جاتا ہے نوکری ہوتی ہے اس کی تو وہ پھر اس میں اس کو نائک آف چاہیے ہوتا ہے, اس کو ہیلتھ کرانی پڑتی ہے, اپنا سارا سرٹیفکیٹ وغیرہ پر 14-15 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جہاں انہوں نے قطر ویزا سینٹرز کھولے QVC کے نام سے جی, اور پھر یہ باقی ملکوں میں لے کے گیا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس کو نوکری ہو فوراً وہاں جائے اور ود ان آورز وہ اپنے سارے کام کرا کے ویزا لے اور ڈائریکٹ وہاں جائے. لیکن پاکستان کو انہوں نے زیادہ لینینسی دے دی ہے. جی ایگزیکٹلی, پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جہاں پہ ابتدا ہوئی اور باقی ملکوں میں اس کو جو ہے وہ اس چیز میں پاکستان گورنمنٹ اور قطر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو QVC جو قطر ویزا سینٹرز ہے یہاں پہ بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ہماری ایک مین پاور ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں باہر قطر جا رہی ہے. جو اگلے ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے, اگر وہ ایگریمنٹ جیسے ہی سائن ہوگا تو ہمارے پاس اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے 2 ویزا سینٹرز کم پڑ جائیں گے پاکستان کے اندر, اور ہمیں 5 سے 6 امیڈیٹ بیسس پہ کرنے پڑیں گے اگر ہم نے دوسرے اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو کے پر ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکچولی ان کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. محمود صاحب پلیز یہ بتائیے, انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کا ذکر کیا, کتنا امپورٹنٹ ہے اس ریجن میں ایسے ورلڈ کپس آنا. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو اسپورٹس انڈسٹری ہے, ہمارے ایک سیکٹر ہے بہت زیادہ اسپورٹس گڈس کا, جو ہمارا پاکستان ایک ہب ہے, اس کو کتنا بوسٹ ملے گا, اور پورے ریجن کے لیے ایسے ایونٹس ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے فیفا تو اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے گلوبلی, اور اوبیسلی اسلامک ورلڈ میں پہلی دفعہ کسی ملک میں ہونے جا رہے ہیں, ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے یہ. اور دیکھیے اس ایونٹ کے پیچھے تھوڑا سا اسٹریٹجی سمجھیے گا کہ قطر کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت. ایک گلوبل لیگ میں کئی حوالوں سے وہ بہت منفرد ملک ہے. یہ اسپورٹس میں بھی اپنی ایک پوزیشننگ بنا رہے ہیں کہ فیفا از جسٹ اے بگننگ. آگے 2030 میں ایشین گیمز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ, لیٹ 30s میں 40s سے پہلے اولمپکس کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. ایگزیکٹلی, پھر دے ہیو گاٹ دیئر اون ویژن 2030 آف اباؤٹ قطر, کہ وہ کس طریقے سے قطر کو ریشیپ کر رہے ہیں. تو اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی رہنی ہے یہاں پہ مسلسل, رائٹ. اور ہمارے لیے اہمیت یہ ہے کہ فیفا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیالکوٹ کی جو ہماری فٹ بالز ہیں وہ جاتی ہیں, دفعہ بھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. وہ ایک ہماری الحمدللہ ایک اسٹیبلش ہوئی ہے برانڈ ہے وہاں پہ. تو بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب ایسے میگا ایونٹس ہوتے ہیں کہیں بھی. اور قطر چونکہ ہم سے بہت قریبی ایک ڈسٹینس بھی جغرافیکلی ہم بہت قریب ہیں, تو بہت سارے ایونیوز ہیں کہ ابھی سیکورٹی جیسے انہوں نے بات کی, وہ ایک ہمارے پاس ایک کانٹریکٹ آیا. اس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز اس وقت وہاں جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایونٹ اسپیسیفک وہاں پہ انہوں نے میڈیکل کیمپس بنائے ہوئے ہیں کہ ملین سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ شارٹ ٹرم امپلائمنٹ کی بہت بڑی اپرچونیٹیز وہاں پہ کریٹ ہوئی ہیں, اور پاکستانی اس سے کسی حد تک فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو وہاں پہ فوڈ سپلائی, لاجسٹکس, آئی ٹی کمپنیز, ذکر کیا ہے واٹ کائنڈ آف فوڈ, فروٹس, ویجیٹیبلز, اور وہ تو ابھی اگر آپ دیکھیں ہماری جو پچھلے سال جو تقریباً 7.5 ملین کے قریب ہماری جو ایکسپورٹس بڑھی ہیں ڈالر میں, 150 سے 250 کے قریب جو ہوئی ہے ایکسپورٹس, تو اس میں مینلی یہی آپ کا میٹ اور فوڈ ہے, ویجیٹیبلز ہیں ساری جو جا رہی ہیں وہاں پہ. تو قطر میں یاد رکھیے گا کہ پر کیپٹا انکم تو زیادہ ہے, وہ دنیا کو پتہ ہے, لیکن پر کیپٹا فوڈ کنزمپشن میں بھی سب سے وہ آگے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بے تحاشا استعمال ہے فروٹس, ویجیٹیبل, ان تمام چیزوں کا. اور ابھی ریسنٹ ڈیز میں پاکستان میں بھی کچھ ایسے ادارے آئے ہیں کہ جو ان کی کوالٹی کے حساب سے سبزیاں, فروٹس اب وہ پیک کر کے دے رہے ہیں, بیکاز دے وانٹ گریڈڈ ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سب ان کو ایکسپورٹ کر دیں, تو دے آر ویری چوزی ان ٹرمز آف کوالٹی اور ساری چیزیں. میٹ میں جیسے بہت سارے پلیئرز آئے جنہوں نے وہاں پہ ماشاء اللہ مارکیٹ بنائی ہے اپنی. تو ایز اے سیٹ کہ وہ فیفا اسپیسیفک کافی ایک بزنس میں ڈرائیو ہے, لیکن یہ پوسٹ فیفا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کنٹینیو کرے گا, کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور جیسے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی تیاری کر رہے ہیں قطر کو بنانے کے لیے, انویسٹمنٹ زونس بن رہے ہیں وہاں پہ QFC جیسا ایک ادارہ بنا ہے کہ جو وہاں پہ آپ 100% اونرشپ میں کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں. تو دیر سو مینی اکنامک ایکٹیویٹیز جن کا امپیکٹ جو ہے پازیٹیو امپیکٹ ہم پاکستان میں لے سکتے ہیں. It's totally up to us کہ ہم کیسے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں قطر کو سامنے رکھ کے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. ایگزیکٹلی, آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے تو انویٹیشن دیا ہے کہ قطر یہاں پر آئے, انویسٹمنٹ کرے, FDI پراپرلی دے سکتا ہے, ساتھ ساتھ ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت آپشنز موجود ہیں, ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور بزنسز ہیں جس میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے اور آ کر پراپرلی پاکستان کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کریں, ان کو پراپر ٹیکس کے حوالے سے ہالیڈیز دیے جائیں گے, اور بڑی اٹریکشن دی ہے ایٹ لیسٹ کہ ایک انوائٹ دیا گیا ہے, شکریہ ادا کیا گیا ہے پاکستان کے ایک فرینڈشپ بلڈ اپ کرنے کے لیے, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک رشتہ بلڈ اپ کرنے کے لیے, اچھے بائلیٹرل ریلیشن کرنے کے لیے. عدنان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محمود صاحب بھی موجود ہیں. مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں.
عدنان صاحب، فیفا کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، میں اگین امپلائمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گی بات. امپلائمنٹ کون کون سے سیکٹرز میں وہاں ریکارڈ ہے؟ پاکستان کے لیے یہ کتنی اپرچونٹی ہے کہ ان سیکٹرز میں ابھی سے یہ چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ اوبویسلی ایک برین ڈرین ہونے والی بھی بات ہوتی ہے، ذرا اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا کہ لوگوں کا ایک رجحان ہوتا ہے اور سب یہ انالیٹیکل ویوز بھی موجود ہے کہ پاکستان کا برین ڈرین نہیں ہونا چاہیے، لیکن نیڈ آف دی آر بھی ہے، ریمیٹنسز بھی حصہ ہے، اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. جی دیکھیں، پچھلے 5 سالوں میں جو ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں باہر سے وہ 145 بلین $US آئی ہیں جی، جو یہ جسٹ بیکاز آف جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو باہر سے ہمیں ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، جو ہماری اکانومی کے اندر بہت اچھا، ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک بات ہے آپ کی فیفا کی، تو فیفا کے اندر امیڈیٹ بیسس پہ اس ٹائم پہ شارٹ ٹرم ویزاز اور شارٹ ٹرم امپلائمنٹ بہت آئی ہے دیکھنے میں پچھلے کچھ عرصے میں، 1-2 مہینوں کے اندر یہ چیز کہ شارٹ ٹرم امپلائمنٹ قطر کو بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے، اسپیشلی دے آر فوکسنگ اباؤٹ پاکستان، اسپیسیفکلی ان دا فیلڈ آف ہاسپٹیلٹی اور سیکورٹی. ان 2 سیکٹرز کے اندر ان کو پاکستانی مین پاور چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہمارے جو ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی پورا فوکس کیا ہوا ہے. وائٹ کالر جابس، جی دیکھیں سیکیورٹی تو آپ کی ایک وائٹ کالر جاب، کیونکہ اس ٹائم پہ جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے ہوٹل انڈسٹری کو، ٹھیک ہے، سیکیورٹی چاہیے، آپ کے اسٹیڈیمس کی سیکیورٹی چاہیے، آپ کے پورے ایک ملک کے اندر وہ کا سیکیورٹی سیٹ اپ بنائیں گے. اس کے لیے جو ہے اس ٹائم فوکس ان کا سیکیورٹی کی طرف ہے، کیونکہ کنسٹرکشن جو ہے جتنی بھی ہے وہ سپٹمبر تک کلوز ہو چکی ہے. اور فیفا کے بعد جو ہے وہ مین پاور جو دیکھا جا رہا ہے وہ 2030 کا جو ان کا ویژن ہے جو ایشین گیمز کا ہے، اور فردر جو کنسٹرکشن ہے ہوٹل انڈسٹری اور دوسرے انڈسٹری کی طرف، تو اس کے لیے ہمارا جو کانٹریکٹ سائن ہونے جا رہا ہے پاکستان کا قطر گورنمنٹ کے ساتھ، اس کا امپیکٹ ہمیں بہت اچھا ملے گا کہ اگلے 1-2 سال کے اندر ہماری مین پاور کی ریشو بڑھے گی ٹورڈز قطر. اور جہاں تک بات آپ نے کی ہے نا برین ڈرین کی، تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ یوتھ ہے، جتنی زیادہ ان کی یوٹیلائزیشن ہماری پاکستان کی انڈسٹری کے اندر اور ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ہو رہی ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو بھی بچہ جو ہے یوتھ کا، وہ میل یا فیمیل، اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اچھے کیریئر کے لیے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمارے اسی یوتھ نے باہر جا کے پاکستان کو سرو کرنا ہوتا ہے. پاکستانی بھیجنا ہے نا، جانا کہاں ہے، پاکستانی باہر جائے گا، اسی نے ریمیٹنسز بھیجنی ہے اور اسی نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے تو وہ ہم ایک اچھی جو اپنی سکلز جو مین پاور ہے وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں، جو کہ ریمیٹنسز کے اندر بہت اچھا ہمیں فروٹفل ریزلٹس دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو اس ٹائم پہ ریمیٹنسز کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا ڈفرینٹ کنٹریز اسپیشلی اس ٹائم پہ قطر کے اوپر فوکس کریں مین پاور ایکسپورٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. محمود صاحب پلیز اس کے اوپر ہائی لائٹ کیجیے، ایک تو مین پاور ایکسپورٹ اور دوسرا یہ کہ اوور آل انرجی کے حوالے سے LNG ہماری ضرورت، پاسٹ میں بھی اس پہ بات کی گئی ہے، خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ کمٹمنٹس کیے تھے، پھر ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیسز کا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہی چیزیں صحیح تھیں اور کم پرائس میں تھیں. پاسٹ کمٹمنٹس پورے نہیں ہوئے، تھوڑا سا ان کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے دوسرے کنٹریز کو کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایک گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ چینجز آئے اور پھر اس کے بعد وہ کمٹمنٹس پورے نہیں کیے گئے. تو اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کے لیے تو بڑی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا کہ پہلے آپ نے کمٹمنٹ کر لیا تھا، پھر آپ کی پارٹی کے ایک بندے کو اتنا ٹف ٹائم ملا. دیکھیں یہ جو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، شروع میں نے عرض کیا کہ جو کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہے نا دیٹ از مور امپورٹنٹ. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میں انقرہ بھی جانا ہوا تھا، میرا ان کے ڈیلیگیشن میں ساتھ تھا، میں ٹرکی جب وہ گئے، اور وہاں بھی ہم نے یہ چیز آبزرو کیا کہ وہاں کے جو انویسٹرز تھے وہ تھوڑا سا پریشان تھے کہ ایک چیز آئے وہ ایک پاکستان کی پراسپیکٹ کو دیکھ کے، جو کہ ابھی بھی ہیں الحمدللہ، بٹ جو پالیسیز میں چینج آیا تو اس سے انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیکھا یہاں پہ، اور پرائم منسٹر نے ان کو پھر سمجھایا اور جہاں جہاں مدد کی، بٹ الحمدللہ ان کو ایشورنس دیا، وہ اب وہ بڑھا رہے ہیں انویسٹمنٹ، جیسے کوکولا ہے جہاں پہ ایکسپینشن پہ جا رہا ہے پاکستان میں، فرام ٹرکی. سملرلی قطر میں بھی یہ فیلنگ ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم گئے ہیں وہاں پہ کبھی ڈیلیگیشنز لے کے، تو وہاں پہ یہی چیز آتی ہے کہ ہم تو چلیں کانسٹنٹ فیسز ہوتے ہیں، مختلف کمیونٹی سے جا رہے ہوتے ہیں بزنس مین، لیکن جو گورنمنٹ سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا نہیں پتہ ہوتا اگلی دفعہ وہ ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے، خاص طور پر ان اداروں کے جن کا کام ہے ایکسپورٹ بڑھانا یا انویسٹمنٹس لے کے آنا. تو سب سے اولین تو چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں PM صاحب کو آنے کے بعد ایک BOI میں
اور جو ہمارے ایکسپورٹ بڑھانے کے ادارے TDAP ہو گیا یا منسٹری آف کامرس ہو گیا, وہاں پہ ایک پرماننٹ ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جو قطر کے افیئرس کو دیکھے. دیکھیں ہم مارکیٹنگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ کسٹمر کو پروڈکٹ لے کے جانی ہے, بیچنی ہے آپ نے, تو آپ اس کے حساب سے اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ اس کی نیڈس کو وہ کیٹر کرے, اس کی وانٹس کو جو ہے فلفل کرے. جب ہم انٹرنیشنل ایکسپورٹس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی مارکیٹ میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بڑھانا ہے یا وہاں سے کچھ لے کے آنا ہے, تو آپ نے اس کے حساب سے اپنے آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا, اپنی پروڈکٹس کو. جیسی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی وہ چاہ رہا ہے اس کو وہاں اس حساب سے بنانا پڑے گا, پالیسیز ایسی رکھنی پڑیں گی. اسی طریقے سے جیسے لیبر کی انہوں نے بات کی, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو ٹرینڈ لوگ بھیجیں, کیونکہ ہماری لیبر وہاں, ہمارے لوگ وہاں, چاہے بلو کالر ہو چاہے وائٹ کالر ہو, وہ کمپیٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ملک سے پہنچ رہے ہیں, یا فلپینو وہاں پہ بہت ہے, فلپینو آپ بہت ملیں گے آپ کو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑا ایک ٹرینڈ ریسورس آ رہا ہے. اچھا, اور پھر ہماری بھی جو ماشاءاللہ وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا ہے, میں آپ کو یس کروں کہ بڑی خوشی ہوگی آپ کو دیکھ کے ان کو کہ انہوں نے بہت اچھا امیج بنایا ہوا ہے. جو ہمارے پروفیشنلز وہاں مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں, یا جو ہمارے بزنس مین پاکستانی جو وہاں پہ جا کے انہوں نے انویسٹمنٹس کی, آج ماشاءاللہ زبردست قسم کی وہ وہاں پہ ایک امیج انجوائے کر رہے ہیں, اور اس کو ہائیسٹ لیول پہ گورنمنٹ کے اکنالج کیا گیا ہے. وہ ایک سوشل کچھ ایکٹیویٹیز وہاں پہ ایسی چل رہی ہیں پاکستانیوں کی طرف سے جس کو ماشاءاللہ گورنمنٹ کاؤنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر وہاں پہ. تو میری عرض یہ ہے کہ ہمیں جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ظاہر ہے وہ تو قطر کا ایک ان کا بزنس ہے اپنا, وہ تو دنیا بھر میں LNG کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے تھوڑا سا اس کو مس ہینڈل کیا, میں سمجھتا ہوں, میری اپنی رائے یہ ہے. ڈیل ہوئی تھی بالکل جو شاہد خاقان صاحب کے ٹائم پہ بھی 13.75% آف برینڈ کے اوپر جو ہم نے ان سے ارینجمنٹ کیا, اور بعد میں پروو ہوا کہ ہم نے 20% آف برینڈ پہ بھی جا کے ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ سے اسپاٹ سے اٹھائی ہوئی LNG, تو یہ پروو ہوا کہ وہ ڈیل کام کی تھی اگر ہم اس کو اور بڑھاتے تھوڑا سا. تو ابھی بھی جی ابھی بھی یہ اس ڈیلیگیشن میں ڈسکشن کا پارٹ تھا کہ ہم انہی ٹرمز کے اوپر, بلکہ ہم تو تھوڑا بہتر ٹرمز چاہ رہے ہیں مزید ان سے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں ہم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے سوچیے اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو آج آپ کہاں کھڑے ہوتے, ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹیکن. عدنان صاحب پلیز آپ بھی اس میں ایڈ کیجیے LNG کے حوالے سے بھی, اور دوسرا یہ کہ فیول پرائسز کے اوپر بھی جو ایک لیوی دیکھی جا رہی تھی اور ٹیکس, فکس ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہ بھی اب وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے, ڈیمولش کر دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے جتنا ریلیف دیا جائے وہ اچھا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ایسے ڈیسیجنس جو کہ لے لیے جاتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ملک کے مفاد میں ہوتے ہیں, ان سے بیک آؤٹ کرنا پھر بعد میں جب ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ صحیح تھے, تو پھر یہ تو سر یہ پولیٹیکل آپ نے دشمنی نکالنے کے لیے ملک کا نقصان کیا نا. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کرتی ہے اپنے ملک کے لیے اچھا ہی کرتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے. ابھی پچھلی ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو فیصلے کیے تھے LNG کے, آج وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ڈیسیجنس وغیرہ ٹھیک تھے. اب جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھا, اگر پاکستان گورنمنٹ اس ٹائم پہ LNG کے اندر ڈیفر پیمنٹ کا اگر یہ اسٹیپ اگر قطر گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا سائن ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت اچھا پڑے گا. نمبر 1 یہ, اور جیسے ہمارے کارگوز جو ہیں, جو 9 کارگوز آ رہے ہیں, اس سے اگر ہم اس کے ایڈیشن کر دیتے ہیں, اس کے 11 ہو جاتے ہیں, تو ہمارا جہاں پہ جو ہمارا جو بیک لاک ہے انرجی کے لیے اندر ایکسپورٹ کے, تو وہ بھی ہو جائے گا, سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. میں ایک چیز یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ انڈسٹریل زونز کے اندر بینیفٹس پاکستان گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنے چاہیے فار دا قطر انویسٹرز. اچھا, یہ دیکھیں ہمارے ادھر پاکستان کے اندر جب فورن انویسٹرز آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرے گا, اور ہمارے ادھر کی جو مین پاور ہے اس کی یوٹیلائزیشن بہت اچھی ہو سکے گی. ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اسپیسیفکلی انڈسٹریل زون بنانے چاہیے فورن انویسٹرز کے لیے, تاکہ فورن انویسٹر جو ہے اپنے ملک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جو بھی اس کو پروڈکٹس پاکستان سے جو ادھر کی لوکل پروڈکٹس ہیں جو اس کے ملک کے لیے اچھی ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکے, اس کے اندر ٹیکس ریلیف ان کو دی جائے, اور تاکہ وہ انویسٹرز آنا چاہیے اس ٹائم پہ. اور جہاں تک بھائی نے بات کی تھی کہ لیبر کی ایکسپورٹ کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مین پاور وہ جو ہے وہ صرف اٹ از ناٹ اونلی اے لیبر. اس کے اندر ہمارے پاس لیبر تو بہت ہم چھوٹی کوانٹٹی میں تھوڑی کوانٹٹی میں دیتے ہیں. ہمارے ایجوکیٹڈ لڑکا ادھر بہت اچھا جاتا ہے. میں جیسے کیا کہا کہ جب میں شارٹ ٹرم پہ ٹرینڈ کی بات کریں, جیسے اب سیکیورٹی ہے تو سیکیورٹی کے اندر ایجوکیٹڈ لڑکا ہی وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کا جو انڈیا ہے وہاں پہ آلموسٹ 7 لاکھ مین پاور وہاں پہ کام کر رہی ہے. فلپین ہے 4 لاکھ سے اوپر ہے وہاں پہ. بنگلہ دیش ہے, پاکستانی 2 لاکھ ہے.
تو پاکستانی کتنی ہونے والی ہے جی فیوچر میں؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر یہ پاکستانی 8 لاکھ تک مین پاور چلی جائے گی. سب سے زیادہ ہو جائے گی. جی دیکھیں جی وہ پرپورشن ٹو ادر کنٹریز وہ پاکستان کو زیادہ اس کا کوٹا ایلوکیٹ کرنے جا رہی ہے قطر گورنمنٹ. وائل لاسٹ ورڈ قطر کے لیے، پاکستان اور قطر کی دوستی کے لیے. دیکھیں جی دوستی از آلریڈی دیئر، بٹ اس کو ہم نے شاید اس کا فائدہ جو سوشل اکنامک امپیکٹ ہم لے سکتے تھے پاکستان میں وہ اب تک نہیں لے سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ کافی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ ہمیں ایک قطر اسپیسیفک کنسسٹنٹ اسٹریٹجی چاہیے اور لوگ چاہیے ان پلیس ہوں تھوڑا لمبے عرصے کے لیے، اور ان کے حساب سے ہم نے وی ڈونٹ نیڈ ٹو انوینٹ دا ویل. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا دیکھ کے کر رہے ہیں، وہ چیز ہم نے اڈاپٹ کر لینی ہے. رائٹ. لاسٹ ورڈ آپ بھی بولنا چاہیں گے؟ میں پاکستان بالکل سر، لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. جی بالکل جی، میں پاکستان اور قطر فرینڈشپ کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں امیر قطر کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی، اور آنے والے وقت کے اندر قطر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. تھینک یو سو مچ پراچا صاحب، تھینک یو سو مچ محمود صاحب، آپ پروگرام میں آئے. اور اوور آل آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ کے حوالے سے، ساتھ ساتھ پالیسیز کی کنسسٹنسی جو کہ دوسرے ملکوں میں ہے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. زونز ڈیوائڈ ہونا چاہیے، چاہے وہ ای پی زیز ہوں، چاہے وہ ایس ای زیز ہوں، چاہے وہ ٹرائی-پوڈز ہوں، طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ بزنس آگے بڑھ سکے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.